अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। यौम इस्तेहसाल कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को तहरीक आज़ादी की सदा दबाने के लिए एक नाकाम कोशिश की और इस कोशिश के पेश नज़र उसने कानून में तब्दीली की और कश्मीरियों पर जुल्म सितम के एक नए दौर का आगाज़ किया। यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस थी, अब पूरी दुनिया ने इसका अमली मुजाहिरा देखा कि किस तरह से इसकी धज्जियाँ बिखेरी गईं भारत की जानिब से। बहुत सारे सवालात को जन्म देता है ये वाक़या। सो आज इन सारे तो नहीं बल्कि कुछ सवालात हैं जिनका जवाब लेंगे आज के अपने प्रोग्राम में हम। और मज़ीद बांग्लादेश में एहतजाज का सिलसिला ताहाल जारी है और ख़ासी तवालत पकड़ता हमें ये एहतजाज जो है दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखेंगे कि शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो इस एहतजाज से किस तरह से नबरदास माँ होती है। इंटरनली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो IPPs का मामला है ये भी पाकिस्तान के अंदर तवालत पकड़ता जा रहा है और जितनी भी अदायगियाँ IPPs को की जा रही हैं, ये जो दुख की बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं वो इन ये अदायगियों में पेश हैं। सो क्या ये जुल्म का सिलसिला अब पाकिस्तानी अवाम पर थमना नहीं चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ मज़ीद कराची और लाहौर में सैलाब की तबाहकारियाँ भी जारी हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये NDMA की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच बासित साहब। 5 अगस्त। थैंक यू वेरी मच मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अपने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम यौम इस्तेहसाल की बात करें, मैं तहरीक इंसाफ से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। गुजारिश दरख्वास्त ही कर सकते हैं ना, हमें वो ताकत कहाँ कि हम डिक्टेट कर पाएँ। और तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात भी है। 5 अगस्त को स्वाबी में जलसा करने की क्या ज़रूरत है? करना है तो 4 को कर लीजिए, 7-8 अगस्त को कर लीजिए। 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल को ही रहने दीजिए ताकि हम कश्मीरियों के साथ अपनी सॉलिडारिटी का इजहार कर सकें। जो कुछ माइट भी वो भी इजहार यकजहती करना चाहते हो। उसको नाम तो उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है। अगर उसको दे दे नाम तो बहुत अच्छा होगा। आई वुड बी ग्लैड राइट कि अगर वो उसको यौम इस्तेहसाल के तौर पे मनाएं या उसको ऑब्ज़र्व करें। बनाना शायद ठीक लफ्ज़ नहीं है, उसको ऑब्ज़र्व करें तो फिर बहुत अच्छा है। और लेकिन वो तो अपनी सियासत के मुताल्लिक़ बातचीत है वो कर रहे हैं। तो ये उनसे एक गुजारिश है, या तो इसको दिन को तब्दील कर दें, रैली किसी और दिन करें, और करनी है तो फिर यौम इस्तेहसाल के कॉन्टेक्स्ट में करें तो हमें बहुत खुशी होगी। राइट। अब यौम ये 5 अगस्त 2019 को 5 साल पूरे हो गए, जिसने आपने अपने इब्तिदाई में कहा। बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। चूँकि मैं ख़ुद भी कश्मीर से और भारत की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो भारत की पॉलिसी है, उससे मुंसलिक रहा हूँ किसी न किसी हवाले से। तो मेरे लिए ख़ास तौर पे एक दुख की बात है आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं, और जहाँ यौम इस्तेहसाल तो हम कहते हैं कि हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर कश्मीर पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हमारी हिकमत अमली नहीं है, जामे और मजबूत हिकमत अमली नहीं है, तो ये हर साल यौम इस्तेहसाल भी इसको भी ऑब्ज़र्व करने का क्या फ़ायदा है? लोगों को दिखाने के लिए है तो अलग बात है, लेकिन अगर सच्ची पूछिए तो ये भी एक वक्त का ज़िया ही है। क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो किसी पॉलिसी और आर्चिंग पॉलिसी कोई आपकी है, उसके फ्रेमवर्क के अंदर हो रही हैं, उसका हिस्सा है उस पॉलिसी का, फिर तो ये आपको किसी तौर आगे लेकर जाती हैं। लेकिन अगर हम ये यौम यकजहती ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, यौम इस्तेहसाल, ब्लैक डे, ऑल दीज डेज़, लेकिन ये अपने अंदर कोई पॉलिसी के बग़ैर हैं, उसके बग़ैर हैं, तो उनका कोई असर नहीं होता। तो 5 अगस्त 2019 को भी जो कुछ हुआ वो उसी चीज़ का नतीजा था कि हम वॉफल करते रहे, इंडिसाइसिव रहे अपनी कश्मीर पॉलिसी में। डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी नाकामी है। नाकामियाँ तो बेशुमार हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। और हमें पहले भी हम डिसाइफर में ये डिस्कस करते रहे हैं कि अब हमें थोड़ा सा ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा
ری جگ کرنی پڑیں گی اپنی ترجیحات، دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب بھارت کو دیکھیے تو بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ کلیم کرتا رہا ہے کہ جی پچھلے 5 سالوں میں ہم نے نیا جموں اور کشمیر بنا دیا اور وہاں پہ حالات بڑے بہتر ہو گئے. سیکیورٹی ہے وہ تو ہم نے دیکھی سیکیورٹی ہے، ٹورزم ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے نا، اب ہم اپنی جانب سے تو کوئی بات نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی یہ ہیومن رائٹس واچ کی اسٹیٹمنٹ ہے 2 روز پہلے کی، جس میں وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم بھی ڈسائفر میں کرتے رہے اور بہت سے پاکستانی بھی کر رہے ہیں کہ جی نو میٹر واٹ یو ڈو، آپ کوئی بھی اپنا کرتے رہیں، ریٹرک کرتے رہیں، کوئی بھی آپ جو بھی آپ نے دعوے کرنے ہیں وہ کرتے رہیں. صحیح. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جموں اور کشمیر کے لوگوں نے آپ کے جو یک طرفہ اقدامات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا. دیکھیے چلیے یہ بھی ہم بھارت کو ہم تو کہتے رہیں گے کہ یک طرفہ اقدامات لیے ہیں، لیکن بھارت بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کی راہ پہ لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر 2 روز پہلے ہی جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے منوج سنہا، انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا کہ جو 5,000 1947 میں ویسٹ پاکستان سے جو مہاجرین آئے تھے ان کو ہم اب سیٹلمنٹ کے رائٹس دے رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. وہ پراپرٹی بھی لے سکیں گے، وہاں پہ خرید سکیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، اور پھر ان کو وہاں پہ الیکشنز جب ہوں گے تو اس میں ووٹ دینے کا بھی حق ہوگا. 1947 میں یہ کچھ 5,000 سے زائد کچھ فیملیز تھیں، اور بعد میں آج جو تعداد ہے وہ تقریباً 22,000 کے سے زیادہ ہے، کچھ 23,000 کے لگ بھگ فیملیز ہیں جن کو یہ جموں میں سیٹل کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جموں میں ہی کیوں؟ یہ کوئی کشمیری تو ہے نہیں جن کو آپ وہاں سیٹل کر رہے ہیں. اگر ویسٹ پاکستان سے ریفیوجیز آئے بھی ہیں تو آپ ان کو پنجاب میں سیٹل کر دیجئے یا ہریانہ میں سیٹل کر دیجئے، کہیں اور کر دیجئے، نیو دہلی میں کر دیجئے. جموں اور کشمیر ہی میں کیوں؟ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس لیے کہ وہاں پہ پچھلے 5 سالوں میں آپ اگر دیکھیے جو بھارت کے اپنا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق تقریباً 35 سے 40 لاکھ 40 آپ کہہ لیے 40 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دیے گئے ہیں، بھارتی شہریوں کو، کہ وہ جموں اور کشمیر میں جا کے سیٹل ہوں. لیکن یہ ساری باتیں بھارت اپنے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کر رہا ہے. 35A کو ہٹانے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں ڈیموگرافک چینجز لائی جائیں اور ایک مسلمان اکثریتی علاقے کو اقلیت میں بدل دیا جائے، وہاں بھی ہندو اکثریت لائی جائے. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جو کہ بھارت بی جے پی کی جو ہندوتوا کی حکومت ہے وہ اس پہ گامزن ہے. میرا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہے، کوئی احساس ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت ہم بہت سے اور انٹرنل ایشوز میں گھرے ہوئے ہیں، شاید بحیثیت قوم ہماری سوچ ہی اس طرف نہیں جا سکتی، انٹرنلی اتنے مسائل ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب کشمیر کا معاملہ ہو گیا گڑبڑ، لیکن ایسی بات ہے نہیں. اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھارت دیکھیے بڑا کامیاب ہو گیا اپنی کشمیر پالیسی میں. میں کہتا ہوں بھارت کامیاب نہیں ہوا، ایکچولی ہم ناکام ہوئے ہیں. ہم ناکام اس لیے ہوئے ہیں اور بھارت اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب ہو گیا ہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی. اگر ہم صحیح معنوں میں کوشش کرتے نا، سچی بات یہ ہے تو شاید آج ہمیں جو ایک ڈپلومیٹک کشمیر کے معاملے میں جو کوئی ریسپانس نہیں ملتا دنیا بھر سے، وہ شاید ایسے حالات نہ ہوتے، کیونکہ ہم نے وہ ایفرٹ نہیں کی دل جمی کے ساتھ، ہم اس طرح ایگریسو نظر نہیں آئے. تو بھارت نے پورا فائدہ اٹھایا ہماری ایک لحاظ سے، ہم لیک ڈائسیکل تھے اس ساری سچویشن. دیکھیے جو مقدمہ ہے نا کشمیر کا وہ بڑا ہمارا مضبوط ہے، بالکل. اور یہ جو 5 اگست 2019 کو بھی جو اقدامات بھارت نے کیے، ایک تو UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے خلاف ورزی کی انہوں نے،
اس کے بعد 1972 کا جو پاکستان بھارت کا شملہ ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی. پھر یہی نہیں منتہا انہوں نے جو اپنا آئین ہے، اگر آرٹیکل 3 آپ ان کا لے لیجئے یا آرٹیکل 370 کا سب جو پیراگراف 2 ہے، آرٹیکل 2 سب پیرا 2 آف آرٹیکل 370 اس کو لے لیجئے. انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سب اقدامات لیے ہیں. پھر یہی نہیں، اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیے تو 11 اکتوبر 2015 کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا. وہاں پہ ایک پٹیشن بی جے پی کے لوگوں نے ڈالی تھی، تو ان کے اس پٹیشن کے بارے میں یہ تھا کہ جو آرٹیکل 370 ہے، یہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے، جو اس کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو تھا اس سے ملتا ہے، وہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی یہ کہ آرٹیکل 370 کا ایک پرماننٹ کیریکٹر ہے، اس کو آپ بھارت کے نہ آئین سے نکال سکتے ہیں نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ہے. پھر یہی نہیں، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے آپ، 4 اپریل 2018 کو پھر وہی چونکہ پٹیشن وہاں رد ہو گئی تو بی جے پی کے لوگ آ گئے بھارت کی سپریم کورٹ. صحیح. سپریم کورٹ نے 4 اپریل 2018 کو وہی ججمنٹ دی جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہائی کورٹ نے دی. صحیح. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ ایک پرماننٹ ہے، اس کو نہ آپ ایبروگیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ جہاں ہے وہی ہیں، اور یہ کوئی پروویژنل آرٹیکل نہیں ہے، پروویژن نہیں ہے. صحیح. یہ رہے گی مستقل طور پہ. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال دسمبر میں سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، 4/2019 کو وہ چیلنج ہوتا ہے، اور اس کے بعد دسمبر میں پچھلے سال بھارت کی سپریم کورٹ اپنی ہی ججمنٹ کے خلاف یہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بھارت کی سپریم کورٹ بھی جہاں کشمیر کا معاملہ ہو، مسلمانوں کا معاملہ ہو، ایودھیا ہو، کوئی اور معاملہ ہو، وہ کتنی بائزڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں. تو ہمیں تو بھارت سے کوئی اس طرح امید نہیں رکھنی چاہیے. دوسری طرف میں پھر واپس آتا ہوں پاکستان کی جانب. ہمارا ریئیکشن تھا 7 اگست 2019 کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس سے ہم نے کچھ اقدامات لیے تھے. بٹ آپ کو مبارک ہو سب سے پہلے، کیونکہ سرینا ہوٹل کے باہر جو ایک کلاک ہم نے لگایا تھا جس کو ہم نے کرفیو کلاک کا نام دیا تھا، وہ تو ہٹ گیا. میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ چلیے ایک سمبولک چیز تھی، وہ رہتی، کیا ضرورت تھی آپ کو اس کو وہاں سے ہٹانے کی. اگر کرفیو کلاک کا نام تھوڑا سا مجھے بھی آڈ لگ رہا تھا، آپ اس کا نام تبدیل کر کے کچھ اور دے دیتے، ریلیکسیشن کلاک کر دیتے، کوئی اور نام دے دیتے. لیکن اس کلاک کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک لحاظ سے آپ نے ایک میسیجنگ کی ہے کہ جی بس اب ہمارے لیے کوئی اتنا سیریس نہیں ہے. یا تو پھر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوگا، وہ کلاک شاید بہت پتہ نہیں کتنے میگا واٹ بجلی وہ کنزیوم کر رہا تھا، تو اس لیے وہاں سے آپ نے اس کو ہٹا دیا کہ بجلی کا بل کون دے گا اس کا. تو یہ میں ابھی تک بعض اوقات چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا کہ ہم کس طرح لوگ آپریٹ کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کلاک لگانے کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن لگ گیا نا. اب ایک ہم نے اقدام لے لیا، ایک کام ہو گیا، ہم نے سرینا ہوٹل کے سامنے لگا دیا. اس وقت کی حکومت نے ٹھیک سوچا غلط سوچا یہ الگ بحث ہے، لیکن ایک چیز سامنے آ گئی. اب سوال میری خواہش تو یہی تھی کہ تھوڑی سی پرسیورنس شو کرتے، لگا رہتا کلاک، آنے والی نسلوں کو یاد تو رہتا نا کہ یہ کیوں لگایا گیا تھا. ایک لحاظ سے ایک چیز ریکارڈ میں رہتی ہے، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کشمیر لامحالہ یاد آ جاتا ہے. تو کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ اس قسم کے کلاک ہر کیپٹل میں، پشاور میں بھی ہوتا، کراچی میں بھی ہوتا، لاہور میں بھی ہوتا اور کوئٹہ میں بھی ہوتا میرے خیال میں، تاکہ جو ہے ایک یاد آپ کی رہتی اور 24 گھنٹے آپ کو یاد دلاتا کہ کشمیر ایک ایشو ابھی ہے جس کو پاکستان نے ریزالو کرنا ہے. تو باسط صاحب، اس 5 اگست کو آپ کو کچھ امید ہے کہ ایک فارمل قسم کا جو بیان آتا ہے فارن آفس کی جانب سے، اس سے ہٹ کر کوئی لایا عمل ہوگا ہماری حکومت کے پاس؟ کچھ نہیں. ابھی دیکھیے،
اصل جو ہے نا وہی بیانات ہوں گے. ممکن ہے کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کوئی قراردادیں بھی پاس ہو جائیں اور وہ قراردادیں ہم بھیج دیں یو این سیکیورٹی کونسل میں وہاں پہ سرکولیشن کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اور کچھ نہیں, کیونکہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک پالیسی نہیں ہوگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کس طرح ہم نے اپنی سفارت کاری میں جان ڈالنی ہے, کون کون سے ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اس وقت تک یہ چیزیں ہم کرتے ہیں نا فٹس اینڈ اسٹارٹس میں, آئسولیشن میں, ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. یہ ہماری خوش فہمی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 5 اگست کے بعد بھی ہمیں جو چیزیں ریمپ اپ کرنی چاہیے تھیں ہم اس طرح نہیں کر سکے. ہم یو این سیکیورٹی کونسل کا کوئی اجلاس تک نہیں بلوا سکے. صرف ایک انفارمل کنسلٹیشنز ہوئی تھیں اور ہم نے اس کو بھی بڑے بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ بھئی بڑی فتح ہماری ہو گئی. جب آپ انفارمل کنسلٹیشنز پہ ہی خوش ہیں تو دنیا کا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کشمیر پہ کھڑی ہو, وہ آپ کے لیے کوئی فارمل سیشن کروائے. تو ہم جو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو بھی اپنی تاریخی فتح بنا کر پیش کرتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے, سب سمجھتی ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس راستے تو ابھی بھی ہیں, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, اور میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلٹی میں بہت سے اقدامات سجیسٹ بھی کیے ہیں کیا کیا کرنے چاہیے. لیکن چلیے وہ تو اب حکومت نے نہیں کیے یا نہیں کرنا چاہتی, اس کی اپنی وجوہات ہوں گی. لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے پاکستان یو این سیکیورٹی کونسل کا 2 سال کے لیے ممبر ہوگا. نان پرماننٹ ممبر ہم ہوں گے 2 سال کے لیے. یہ 2 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو یہ وقت ہے کہ ہم تھوڑا سے اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں چیزوں کو. Are we ready? اور I do not know but at least we can discuss on our show here. ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی دیکھیے یہ جو منتھلی پریزیڈنسی ہوتی ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی جو روٹیشن میں آتی ہے, ہماری جو پریزیڈنسی ہمیں پاکستان کو ملے گی وہ جولائی 2025 میں ملے گی, 1 مہینے کے لیے. تو جولائی کا مہینہ از ویری امپورٹنٹ فار اس. کیا ہم نے کچھ سوچا ہے کہ ہوم ورک بھی تو بہت ضروری ہے نا, ہوم ورک بھی تو بہت ضروری ہے. 1 سال پڑا ہے ابھی, آج ہم اگست میں ہیں اور جولائی میں یہ ہوگا اگلے سال, تو پورا 1 سال آپ کے پاس موجود ہے. آپ سوچئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ ایک ڈرافٹ ریزولوشن ہی لے آئیے کشمیر کو آپ کے پاس پریزیڈنسی ہے نا تو آپ کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوگی, ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ کچھ گھنٹوں کے لیے یو این سیکیورٹی کونسل کو تو ایک لحاظ سے آپ انگیج تو کر سکتے ہیں نا, آپ یہ کلیم تو کر سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ہر جو آپ اقدامات لیں گے وہ کامیاب بھی ہوگا, بھلے ناکام ہو جائے, لیکن اپنی ایفرٹ تو پوری کیجیے نا. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایفرٹ پوری نہیں کرتے اور پھر ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں, ایلیبائز ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر کہ جی ہم کیا کریں. ایک اور انٹرسٹنگ بھی فیکٹ ہے وہ بھی شیئر کرتا چلوں, کیونکہ ہمارے جو اس وقت اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں وہ مارچ تک رہیں گے. جو ان کو کریں گے ریپلیس مارچ کے, حالانکہ ہماری جنوری میں ہمارا جو ممبرشپ ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی شروع ہو جائے گی. تو ہمارے اس وقت سفیر ہیں پیرس میں عاصم افتخار صاحب, وہ ریپلیس کریں گے امبیسڈر منیر اکرم کو. تو میں امید کرتا ہوں عاصم افتخار صاحب جو ہیں کافی ان کو یو این کا تجربہ بھی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ وہ نئی جان ڈالیں گے اس ساری صورتحال میں. اور چونکہ جولائی میں ہمیں پریزیڈنسی ملے گی تو میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ چین کے ساتھ مل کر, الجیریا بھی اس وقت یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہوگا, گیانا بھی ہوگا, سیرا لیون بھی ہوگا, جو آئی سی کے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کر کچھ تھوڑی بہت ہم ایفرٹ کریں گے. نظر تو آئے نا کہ ہم کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں. اور جولائی کا مہینہ میرے لیے ایک امپورٹنٹ اہم سنگ میل ہوگا. مجھے یہ معلوم, ہم سب کو معلوم ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کشمیر جو ہے بھارت کا یہ جو کلیم ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے اور اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, پاکستان کو تو اب یہ ڈائجسٹ کرنا ہی پڑے گا. دیکھیے پاکستان کے ڈائجسٹ کرنے کی بات نہیں ہے, اصل معاملہ تو کشمیریوں کا ہے.
بلکہ پچھلے دنوں ایک ٹاک بھی ہو رہی تھی کسی تھنک ٹینک میں، تو وہاں میں گیا ہوا تھا، تو میرا یہی نقطہ میں نے انڈر اسکور کیا کہ پاکستان سے ممکن ہے کہ سفارت کاری میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں، ہم نے اس طرح ڈیلیور بھی نہ کیا ہو بیکاز آف آر انٹرنل ایشوز، ممکن ہے کہ ہماری سفارت کاری میں وہ جان نہ پڑی ہو، لیکن ہماری ناکامیوں کی سزا آپ کشمیریوں کو تو نہیں دے سکتے۔ بالکل بالکل، جو حق خود ارادیت ہے اس کا تعلق کشمیر کی پاکستان کی سفارت کاری پہ نہیں ہے، یا بھارت کی سفارت کاری کامیابیوں پہ نہیں ہے، وہ ان کا حق خود ارادیت انہیرنٹ رائٹ ہے ان کا، جو کہ ان کو ملنا چاہیے۔ اور نہ پاکستان اگر اپنی سفارت کاری میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کشمیریوں کو رگڑتے رہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے جو کہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ ایکٹیویٹی دیکھیں گے مربوط طریقے سے، جامع طریقے سے۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے ایک قدم اٹھایا پھر ہم کچھ عرصے کے لیے سو گئے، پھر 27 اکتوبر آیا یوم سیاہ ہم جاگ گئے، پھر 5 فروری آیا پھر ہم جاگ گئے، پھر 5 اگست آیا پھر ہم جاگ گئے۔ تو یہ جو 4-5 سال کے ہیں صرف اس میں ہم جاگ جاتے ہیں، اور جب تک پالیسی نہیں ہوگی نا، یقین جانیے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ جو آپ نے پالیسی کا کہا ہے، ابھی اس میں مزید 1 سال کا ٹائم ہے، سو لیٹس ہوپ کہ ہماری جو حکومت ہے اب اس طرف اپنی توجہ لائے۔ سو ناظرین، لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکس کریں گے بنگلہ دیش میں جاری مظاہروں پر۔